अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। एक तवील अरसे से कोशिश जारी है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो आम आदमी है, एक आम शहरी है, उसके मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करें। बहुत सारे पैगामात मौसूल होते रहे हैं और मुख्तलिफ मामलात और मसाइल की निशानदही प्रोग्राम देखने वालों की जानिब से की जाती रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भी बहुत सारे ऐसे मामलात रहे जिसके ऊपर बात करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है और मौका मिलेगा ज़रूर इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। आपके जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन मामलात पर ज़रूर बात करें और ख़ास तौर पर जो सवालात होते हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। बहुत सारे लोग ये भी शिकायत भेजते हैं कि सवालात हमारे उन मौज़ूआत जिनकी हम निशानदही करते हैं अमूमन उसके ऊपर बात नहीं हो पाती। तो याद रखिए कि एक तो सबसे बड़ा मसला वक्त की कमी है। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो पाती। हम कोशिश ये होती है कि जो आपकी तरफ से जिन मामलात की निशानदही की जा रही है, जब भी मौका मिले उसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करें। बात मुख्तसर करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। बड़ा ही एक आम जो मामला और मसला है इस पूरे मुआशरे का, उस हवाले से आज गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, फिर उस मामले की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मोहम्मद रफ़ी मेमन साहब आज के पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वाइज़ल वेज रिहेबिलिटेशन एंड स्लो लर्नर्स सेंटर के। स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, यानी कि ऐसे तालीमी इदारे से आपकी वाबस्तगी है या मुंसलिक हैं जो खुसूसी बच्चों के हवाले से काम कर रहा है। ये खुसूसी बच्चे जिनको हम कहते हैं वो आखिर कौन है? बहुत सारे लोग इससे भी अभी तक लाइल्म हैं। इसके बारे में बात करेंगे। जनाब मोहम्मद रफ़ी मेमन साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएं जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और प्रेसिडेंट हैं एजल पाकिस्तान कराची के। उसके साथ साथ एक टीचर भी हैं जो कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो लेक्चरार भी हैं, विजिटिंग फैकल्टी में होते हैं। यानी कि वक्त की जो मसरूफियत है जब बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा थोड़ा वक्त जो है वो दिया जाता है। तो जनाब मोहम्मद अहमद साहब को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब रफ़ी मेमन साहब, ये जो तालीम का जो तरीक़ाकार है खुसूसी बच्चों का, इसकी तरफ तो मैं आगे चल के आपसे सवाल करूँगा कि वो क्या तरीक़ा है जिसके ज़रिए उनको एजुकेट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा एक जो मसला और एक अलमिया हमारी सोसाइटी का है, हमारे यहाँ खुसूसी बच्चों को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डिसोन कर दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसी नज़र से देखा जाता है कि शायद जो खालिक़ कायनात ने उनको कोई बोझ बनाकर जो है वो किसी की गोद में डाल दिया है। तासुर को कैसे ज़ाहिर किया जाए, कैसे ये बात समझाई जाए, बावर कराई जाए कि ये जो बच्चे हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दीगर आम इंसान हैं, हम फिर आप जैसे जो चल फिर रहे हैं। ज़रा फरमाइएगा। आपने जो सवाल को स्पेसिफिकली जिस एंगल पे लिया है बहुत ही ज़्यादा अहम भी है, और उससे भी ज़्यादा उसका पहलू ये कि इस मसले को सॉल्व कैसे किया जाए या इसकी बेहतरी की तरफ कैसे आया जाए। वाकई बहुत बड़ा अलमिया है कि अव्वल तो ये इस तरह के बच्चे, इस तरह के अफराद का होना, और उसके बाद उनके लिए जो है प्रॉपर जो है वो मामलात ना होना जी। और मैं तो उसमें एक ऐड ये भी करूँगा कि उससे भी बड़ा अलमिया ये कि इवन टुडे पेरेंट्स भी जो है इसको एक्सेप्ट करने को तैयार बहुत बड़ी तादाद है। हम तो शहर कराची में रहते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं, हत्ता कि मतलब अगर हम इंटीरियर चले जाएँ तो बहुत ही अलग, बहुत ही अलमनाक कहानी है वो। इसमें यकीनन हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जो जिम्मेदारी बनती है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी 3 जो ऐसे हैं जिनमें मीडिया, गवर्नमेंट और जो है वालिदैन। अच्छा, वालिदैन को भी ज़ाहिर सी बात है अवेयरनेस ना होने की वजह उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या उनका सर्कल इस तरह का नहीं है जहाँ पर। तो सबसे बुनियादी बात यही है कि जो है मीडिया और गवर्नमेंट और ये लोगों को अवेयर करे, लेकिन अवेयर करके वो जाए कहाँ, उसके लिए जो है जिस तरह का हमारा इंस्टीट्यूट है, इसी तरह और इदारों का होना
اور اداروں کا مزید کھلنا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی مثال سے میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں عام افراد کی تعلیم اگر خدا نخواستہ نہیں حاصل کرتا کسی نہ کسی شعبے میں اپنی مہارت کے ذریعے یا جو ہے کام کر کے گزارا کر لیتا ہے. ان کی تعلیم 1 2 3 اور 4 سے زیادہ بڑھ کے یہ ہے جیسے ہمارے دین نے کہا تعلیم اور تربیت بنیادی. ان کی تعلیم کا مین جو ہے وہ اسپیکٹ ہے تربیت. بالکل صحیح. اور تربیت میں ہر وہ چیز واش روم کیسے جائیں گے, معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے, پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے, یا اگر جو ہے کوئی دینی تقریب ہو رہی ہے اس میں کیسے بیٹھنا ہے, مطلب دن کے وقت کے اوقات کیا ہے, کھانا پینا کیسے کرنا ہے, بٹن بہت مطلب ڈیٹیل میں ہر چیز اور ہر چیز آنی چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر یہ نہیں آتا تو وہ جتنا بڑا بوجھ معاشرے پہ تو بنتا ہی بنتا ہے, والدین پہ جتنا بڑا بنتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے جو ہے ایک تو ماحول سازگار ہو, لوگوں کو اس طرف لایا جائے کہ وہ بھی علم حاصل کریں اس کا, اور دوسرا جب ان کے پاس علم ہو تو وہ معاشرے میں اس کو پھیلائیں, اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ گورنمنٹ اور میڈیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سوال کا جواب دیجیے, کیا جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے یا ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا, تو بڑی تعداد تو بچوں کی ایسی ہے جو ابھی تک آئسولیشن میں ہے, گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے, ان کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے, کیا کارآمد حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ کا کیا اب تک تجربہ رہا ہے, ذرا فرمائیے. جی بالکل. اصل میں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خصوصی بچے جو لیتے ہیں نا, وہ ہر پیرنٹ یا ہر طبقہ اپنے اسپیکٹ کے لحاظ سے, اپنی سوچ کے لحاظ سے لیتا ہے. اب دیکھیں خصوصی بچوں میں ویژول امپیئرڈ بھی آتے ہیں, خصوصی بچوں میں ہیئرنگ امپیئرڈ بھی آتے ہیں, اور خصوصی بچوں میں مینٹل ریٹارڈیشن کے حوالے سے جتنی کیٹیگریز ہیں, یعنی آٹزم بھی ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہے, ڈاؤن سنڈروم بھی ہے, سارے اسی کے ہیں, اور سلو لرنر بھی ہیں. اب میں آپ کو مثال دوں, ہمارے اسکول جو بنیادی طور پہ جو اسٹارٹ ہوا وہ سلو لرنر کیٹیگری, اسی پہ ہمیں جو ہے میں بھی بعد میں بات کروں گا کہ ہمیں ایوارڈ بھی ملا اس مرتبہ. تو سلو لرنر ایک ایسی کیٹیگری ہے جو بظاہر بالکل نارمل لگتے ہیں وہ بچے, اور بیہیو بھی نارمل کر رہے ہوتے ہیں کافی حد تک, لیکن ان کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ اتنا سلو ہوتا ہے کہ وہ مین اسٹریم اسکول میں نہیں چل پاتے. اب اس میں 2 بڑی جو ہے وہ ڈرا بیکس ہیں کہ ایک تو مین اسٹریم اسکول میں سہولتیں نہیں ہیں, پلس یہ کہ پیرنٹس بھی اس کو یہ پتہ چلنے کے باوجود بھی کہ مین اسٹریم اسکول میں نہیں چل رہا, وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ اسکول نہیں تو دوسرا اسکول, ہم کوشش کریں. ان کو ادراک نہیں ہوتا کہ ڈسلیکسیا یا کسی اور اس کا شکار ہو سکتا ہے, بہت بعد میں جا کر اس چیز کا ہوتا ہے. پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ جیسے اور بچے پڑھ رہے ہیں تم یہی وہ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے جو ان پہ ہوتا ہے. اچھا اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ جب یہ 7ویں 8ویں گریڈ تک نارمل اسکولوں میں چلا رہے ہوتے ہیں, اور ایک اور المیہ ہمارا یہ بھی ہے کہ مین اسٹریم اسکول زیادہ تر پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں جو بات. جی. تو بہت بڑا المیہ ہے. لیکن جب 7ویں 8ویں تک وہ بچہ پہنچتا ہے, جب ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ لٹرلی وہ اپنے نام اگر ہارڈلی لکھتا ہے تو باپ کا نام بھی نہیں لکھ پاتا ہے, اور وہ مین اسٹریم اسکول کے گریڈ 8 میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اسکول والے کہنا شروع کرتے ہیں یار آپ کا بچہ, کیونکہ آگے بورڈ کے ایگزام آ رہے ہیں, پھر پیرنٹس لے کے ادھر ادھر دوڑتے ہیں. تو ایک تو اسکول انہیں نہیں ملتا, پلس یہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی بچہ بظاہر سب کچھ کرا کہتا ہے میں یہ 2 سال کے بچے اور 3 سال کے بچے کے ساتھ کیوں بیٹھوں جا کے, کسی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, گھروں میں وائلنٹ ہو رہا ہوتا ہے, مار پٹائی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت بڑا ڈرا بیک ہے یہ. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ڈسیبلٹی کا الگ ہے, ہر پیرنٹ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نہیں کر سکتا. کچھ تو ایسے ماشاءاللہ بہت 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 ہی زیادہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویل آف لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کا جو ہے نظریہ یہ کہ یار ان کو لے جائیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی. وہ اپنے گھروں میں یا تو بند رکھتے ہیں یا پھر وہ نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں وہ ایک ہی کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جیسے یہ زیادہ تر ہوتا ہے جو ذہنی طور پہ معذور بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کہ یار یہ بچہ بڑا ہو کے ہمیں کما کے کیا دے گا, باٹم لائن یہ ہے. بالکل ایسا ہی. تو میں نے جو شروع میں بات کی وہ یہ کہ وہ یہ نہیں سمجھتے, کمانا تو دور کی بات ہے, اگر یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا آپ اس کو باتھ روم کب تک لے جا سکو گے, کل کو آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو اس کو کون سنبھالے گا. اس لیے بیسک تربیت کے لیے ان اداروں میں جانا ان کا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے تاکہ یہ بھی سوسائٹی کا کارآمد شہری بن سکیں, اور یہ ساری چیزیں جو آداب ہیں جس کی ابھی بات ہو رہی تھی یہ سب بآسانی سکھائے جاتے ہیں. اور یہ یقین کریں کہ یہ بچے اتنی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں, یقیناً ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو سننے سے معذور ہیں, دیکھنے سے معذور ہیں, کچھ بات نہیں کر پاتے, لیکن جب آپ ان کے کام دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. میں مختلف اداروں میں ایسے جانے کا اتفاق ہوا, ایسے بچوں کو جب میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا اب یقین مانیں کہ میں حیران رہ گیا. اور وہ اتنی صلاحیت ہیں کہ اگر تذکرہ کرنا شروع کروں تو شاید پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے. احمد صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ سے اس طرف آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ بڑا چیلنجنگ اس وقت دور ہے.
اتنے سارے ایشوز ہیں اور جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے تو چیلنجز پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. اتنا آکیوپائڈ رہنے کے بعد پھر یہاں پر کیسے اتفاق ہوا, ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. مجھے تقریباً سافٹ ویئر انڈسٹری میں 18 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, کافی نشیب و فراز دیکھے. تو ابھی میں ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہا ہوں, سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر. اس کے علاوہ اب پڑھانے کا کچھ شوق تھا, کچھ سالوں سے میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سافٹ ویئر پڑھا بھی رہا ہوں, اور اسی کہتے ہیں شوق کا مول نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو پھر وہی جیسا میں نے شاید شروع میں ذکر ہوا تھا, ایک ہماری ایک آئی ٹی والنٹیئر باڈی ہے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, ایجائل پاکستان کے نام سے. وہ ہمارے ہر شہر میں ہیں, مین جو شہر ہیں کراچی, اسلام آباد, لاہور اور ملتان میں. تو میں کراچی چیپٹر کا اس کا پریزیڈنٹ ہوں. ہماری ٹیم والنٹیئر باڈی ہے. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جب ہوتا ہے, انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے یہاں ہر اچھا کام تھوڑی دیر میں ہوتا ہے. آئی ٹی میں بھی ہم ماشاء اللہ کافی بہتر کام ہو رہا ہے, بٹ اگر ہم کمپیئر کریں باہر کی دنیا سے تو کچھ جگہ پہ ہم تھوڑا پیچھے ہیں. تو ہماری والنٹیئر باڈی کام کرتی ہے یونیورسٹیز میں یا پھر کمپنیز میں بھی جن کو ضرورت ہو کہ وہ لیٹسٹ ٹرینڈ جو ہیں اس میں ٹریننگ دیں, ورک شاپ وغیرہ کریں اس سلسلے میں. تو یہ ہماری باڈی کام کرتی ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ کافی تجربہ ہو گیا, تو یہ دیکھتے ہوئے جو ہم نے فیس کی اپنے دور میں مشکلات پڑھتے ہوئے یا جاب پہ, ظاہر ہے کافی کچھ چینج ہو گیا. آپ کو آئیڈیا ہوگا 15-20 سال میں آئی ٹی انڈسٹری چینج ہو گئی ہے. ہمارے وقت میں پڑھانے کا شاید الگ تھا, آج کی جنریشن کے نئے وہ ہیں توقعات. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ میں ان کو پہنچاؤں. بالکل ٹھیک ہے, بڑا ضروری ہے. اور جیسا بھی بات کر رہے تھے احمد بھائی ہمارے, کہ ایک زمانے میں جو ٹیچنگ کا طریقہ تھا وہ بڑا مختلف اور بڑا زبردست ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. ان سب کی بیسک ضرور موجود ہوا کرتی تھی. جیسے پروگرامنگ لینگویجز ہم پڑھا کرتے تھے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا, اور بہت زیادہ اس وقت پیچیدہ ہوا کرتی تھی. لیکن وہ سلام ہے ان ٹیچرز کو جو اس وقت پڑھایا کرتے تھے. بہرحال اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں. سر میں رفیع صاحب کی طرف آتا ہوں. رفیع صاحب, یہ ذرا ایجوکیشن کے طریقہ کار کے حوالے سے بات ہو, جس میں آپ کی ماشاءاللہ اسپیشیالٹی آپ کی ہے. وائزل ویز کے بارے میں چاہوں گا ذرا, یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو آپ نے اس کا قیام عمل میں آیا, کیسے اس کی ابتدا ہوئی, کیسے خیال آیا؟ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ذرا اس کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کریں. تو ابتدا تو میں اسکول سے پہلے ہے کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آیا. ہاں ظاہر جبھی لوگ شاید کہہ سکتے ہیں بدقسمتی, میں شاید کہوں گا کہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری فیملی میں میرے 3 بھائی بلائنڈ ہیں اور 1 بہن بلائنڈ ہے. اچھا. اور یہ سب لیٹ ہوئے ہیں, یعنی کوئی بائی برتھ نہیں تھا. ٹھیک. اور ہمارا میمن کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. ہمارے یہاں اب تو خیر ماشاءاللہ بہت, لیکن اس وقت واقعی جو ہے پڑھنے لکھنے کا رجحان نسبتاً کم تھا. جی. لیکن اللہ تعالیٰ بہترین مغفرت کرے ہمارے ماں باپ کی. میری امی نے خاص طور پہ, حالانکہ ان کی تعلیم بظاہر کوئی ایسی نہیں, بڑا حوصلہ کیا. میری بہن جو ہے گریڈ 8 میں تھی. آپ تصور کریں, ایک لڑکی ہے 8ویں کلاس میں اسکول گئی تھی, اور مطلب یہ ودن ہاف این آور ان کی ویژن چلی گئی تھی ٹوٹل, بیکاز آف سم ریزن. اب ظاہر ہے وہ مجھ سے بڑی تھی, بہت چھوٹی ایج کی بات ہے. لیکن امی نے ایک دن بھی ان کو گھر نہیں بٹھایا. اس کے بعد جو ہے وہ لے کر انہیں اسکول میں گئیں, اسکول کو پرائیویٹ میٹرک کروا لی. اس کے بعد ان کو جو ہے مین اسٹریم کالج سے انٹر کروایا. ماشاءاللہ. اس کے بعد گریجویشن دوسرے کالج سے کروایا. پھر کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈبل ایم اے کیا. شی از دا فرسٹ بلائنڈ لیڈی, پاکستان کی پہلی نابینا خاتون جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا پاکستان میں. اور اس کے بعد انہیں سول ایوارڈ بھی ملا. اور تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے حوصلہ. بھائی بھی اسی طرح میرے تھے, یہ والنٹیئر آرگنائزیشن پہ کام کرتے رہے, دنیا بھر میں ریپرزینٹ کیا. اللہ کا شکر ہے, بہت بہت اچھی ایک مثالی زندگی. کالج سے پروفیسر ریٹائر ہوئی ہیں, ابھی بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, لوگوں کو آن لائن پڑھانا, بہت ایکٹیو ہیں. لیکن اس سب سے ہوا کہ ایک تو ہمیں موٹیویشن, دوسرا ہماری انوالومنٹ, کیونکہ ہم ظاہر ہم چھوٹے تھے, وہ بڑے تھے, ان کے لیے ہمیں کام کرنا, کیونکہ اور اس سے ہمیں ایک تربیت بھی. میری تو خاص طور پہ یہ تربیت, جیسے اب میٹرک کا ایگزام انہیں دینا ہے, ان کو نہیں بھائی کو بھی دینا ہے, تو اصول ہے کہ بورڈ میں ایک رائٹر ملتا ہے بلائنڈ کے لیے جو 1 گریڈ کم ہونا چاہیے. کبھی اگر 1 گریڈ کم نہیں ہوا تو میں شاید 9ویں میں تھا اور میں نے ایم اے والوں کے پیپر, تو مجھے خود ایکسپیرینس کہ مطلب بہت ساری چیزیں, بڑی زندگی کا ایک جو ہے وہ اینگل ہی چینج ہو گیا. اور بائی دا ٹائم میں نے گریجویشن کیا تو کراچی یونیورسٹی میں ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا, تو بس اللہ تعالیٰ کو شاید کرانا تھا. بالکل صحیح. پھر وہ پہلے تو ہم ایز اے ذمہ داری ہوتے تھے, اب ایز اے پروفیشن اس طرف آ گئے. اور بیفور دیٹ میں نے الحمدللہ کچھ کورسز کرنے کا موقع ملا, دنیا بھر میں جانے کا موقع ملا, باہر سے بھی کیے, یہاں سے بھی کیے. تو بس اس طرح گریجولی چیزیں چلتی رہیں. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بڑی عزت اس حوالے سے بھی دی کہ پاکستان کو بہت سارے پلیٹ فارم پر الحمدللہ ریپرزینٹ کیا ہے. تو
बस ये सिलसिला था। बिल्कुल उसके ठीक है। बाद हमने जब सेंटर की तरफ आए ना जी, जरा, सेंटर के जब हवाले से स्लो बताएं। लर्नर, मैंने इसी फील्ड के हवाले से जब खासतौर में स्लो लर्नर की भी बात की आपसे, उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया था और एड्रेस भी नहीं किया गया। बिल्कुल मेरी नॉलेज में आया कि अच्छे खासे बच्चे इस तरह खराब हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के। तब मैंने, हालांकि मेरे लिए फाइनेंशियल पोजीशन तो इवन आज भी 13 साल हो गए स्कूल को, 11 साल, लेकिन नहीं इतनी स्ट्रांग, लेकिन बहरहाल उस वक्त तो कुछ भी नहीं थी पोजीशन ऐसी, लेकिन फिर भी मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट किया और फिर ज़ाहिर है जब लोगों को पता चलता है, कोई भी टैग लग जाता है कि ये स्पेशल बच्चों में, तो दूसरी भी कैटेगरी के आते रहे। तो हमने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने स्पेशलाइजेशन ही इसमें किया हुआ है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन मेरा टारगेट मेन जो है ये स्लो लर्नर कैटेगरी को जो है वो एड्रेस करना था। बदकिस्मती से अभी तक वो पूरी तरह से यूँ नहीं हुआ कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो थोड़े से भी सही होते हैं तो चाहते हैं कि नॉर्मल में ही में जाएं, ये उनकी, उसका नुकसान बहुत उठाते हैं। वो 2 साल 3 साल बाद फिर आते हैं हमारे पास, लेकिन वो 3 साल ज़ाया करके आते हैं फिर। तो ये बस इस वक्त ज़रा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इनको कैसे, जैसा आपने पहले सवाल किया था, इसमें बहुत बड़ा किरदार वही बात है कि हमें मुसलसल जो है वो ये बताना सोसाइटी को कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ ये इदारा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी अचीवर्स के बारे में बात करूंगा। उसको बताने का मकसद ये होता है ताकि वो जो पेरेंट्स जिनके पास ऐसे बच्चे हैं उनको भी ये बात समझ में आए कि जब ये बच्चे सीख जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ कर सकते हैं। पहले तो इसके बारे में बताएं, फिर चल के थोड़ा सा आगे जो चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे एक सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल चैलेंज है। अब ऐसे लोगों को, ऐसे पेरेंट्स, एक तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो साहिब इस्तात हैं भी नहीं, और जो हैं भी वो भी उसको डिसोन कर देते हैं, वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। पहले ज़रा अचीवर्स के हवाले से बात। जी, अचीवमेंट ये होती है, देखिए मैंने बताया सबसे बुनियादी, लोग शायद इसको नहीं समझे, मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि एक अपनी ज़िंदगी गुजारने के अगर काबिल हो जाए, बॉटम लाइन, बिल्कुल सही है, उससे बड़ी अचीवमेंट कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हर बच्चे की अपनी सलाहियत और अपनी डिसेबिलिटी के हवाले से होता है। अच्छा, जैसे स्लो लर्नर का मैंने कहा, हमारे यहाँ के भी ऑब्जर्वेशन ही है और जो बाहर की रिसर्च है उसके मुताबिक भी, और बहुत आइडियल एटमॉस्फेयर में अगर वो बच्चा चाह रहे हैं, उसको बहुत अच्छा स्कूल मिल रहा है, अच्छे पेरेंट्स मिल रहे हैं, मतलब विलिंगली हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और माशा भी, उसमें हार्डली को मैट्रिक तक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद लाजमी है कि उनके साथ जो है पैरेलल जो है कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या उनको स्किल बेस्ड जो है कोई ट्रेनिंग का सेटअप होना चाहिए जो बच्चे, वरना जो है ये थोड़ी सी तालीम हासिल करके अगर वो सेटअप से बाहर हो जाते हैं तो फिर जो है वो खराबी की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक सिस्टम के साथ उनका लिंकअप होना बहुत ज़रूरी है। कामयाबी यही है कि सबसे बड़े तो ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं, फिर डिफरेंट डिसेबिलिटी, जैसे ब्लाइंड है, माशाल्लाह ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में काम कर रहे हैं वो। मेन ऑफिस में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, इवन जो है वो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। अब तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में से बहुत सारी आईटी के हैं या कम्युनिकेशन की बहुत सी फील्ड्स हैं, मतलब कॉल सेंटर्स हैं, और कुछ भी नहीं है तो जैसे बॉटम लाइन बिजनेस है, बहुत सारे कर रहे हैं, बर्गर शॉप है। अब ज़रूरी है बच्चा अगर उसकी ये सलाहियत है कि वो पैकिंग कर लेता है तो उसको काउंटिंग भी आनी चाहिए, उसको जो है मनी हैंडलिंग भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई भी बंदा पूरी शॉप नहीं चला रहा होता ना, ठीक है। उसके तो इस तरह हमारे जहन में क्या क्या लेक्सिस ये आ रही है, यार ये बच्चा देखें अभी तो ना नंबर पढ़ सकता है ना ये पैकिंग कर सकता, जो सलाहियत कर सकता है आप उसमें तो उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है। तो लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम जो है वो माँ बाप को पेश आती है कि वो कहाँ पर किस तरह उन्होंने बैठना है, खाने पीने के आदाब क्या होने चाहिए, ये चीज़ें वो बआसानी सीख जाता है। प्रोसेस स्लो ज़रूर है, ताम ये कि ज़रूर सीख जाता है, और जब वो सीख जाता है तो उसके बाद फिर उसके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जो इस हवाले से भी काम कर रहे हैं, उनको जो है वो स्किल्स जो है वो सिखाए जा रहे हैं। और अब जगह जगह हम देखते हैं, पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ज़रूर ऐसे जो ख़ास लोग होते हैं या ऐसे जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं या लोग होते हैं, उनके लिए मुलाजमत में भी उनको मौक़े दिए जाते हैं और फिर वो जगह जगह आपको नज़र भी आते हैं। वैसे तो अब रुझान जो है वो कम होता जा रहा है, इस चीज़ को ओवरकम करते जा रहे हैं, तब फिर भी अगर ऐसे हों तो उनके लिए जो है वो जगह मख्तस की जाती हैं। अहमद साहब की तरफ आता हूँ। अहमद साहब, मज़ीद ये बताइए कि जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से भी इनकी बात हो रही थी, कैसे जॉइंट वेंचर हुआ या इनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और फिर ये कि आगे चल के क्या करने का जो है वो इरादा रखते हैं, अज़ाइम के हवाले से भी थोड़ी सी बात हो, ज़रा बताइएगा। अच्छा सर, आप इज़ाइल पाकिस्तान हमारी उसके लिए बात, ठीक है सर। ये हमारा ना नेशनल लेवल पे बॉडी है, 2014 में उसका क़याम आया था इस्लामाबाद में। ठीक है। तो मैंने बताया इसका सरकारी हेड क्वार्टर जो है इस्लामाबाद में ही है। तो मैं इस वॉलंटियर बॉडी से, IT बॉडी से 2021 से मैं वाबस्ता हूँ। ठीक है। और फिर ये कुछ लोग समझते हैं, कुछ जाना होता है वो समझते हैं हमारी कंपनी है, हम चला रहे हैं। ये हम सब ना जितने लोग हैं वॉलंटियरिज्म कहते हैं, हमारा शौक है, पैशनेट है, हम सब की रोज़ी रोटी, कोई हम प्रोफेशनल कहीं और हम जॉब कर रहे हैं जो फुल टाइम है,
تو ظاہر ہے ہمیں شوق ہے تو ہر سٹی میں ایک وہ بنی ہوئی ہے ٹیم، وہ اپنے اداروں میں کام کر رہے ہیں، پھر جہاں جہاں ہمارے ظاہر تعلقات ہوتے ہیں، نیٹ ورکنگ ہوتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں یونیورسٹیز کے پاس. کراچی کی ماشاءاللہ کراچی میں 2 سال سے ایز اے صدر کام کر رہا ہوں، چیپٹر پریزیڈنٹ. تو کراچی کی آلموسٹ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر یونیورسٹی میں کے جو سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ ہے ان سے اب ہم ان سنک ہیں، ان کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح آئی ٹی ادارے ہیں کافی، ظاہر ہے آئی ٹی میں اگین پاکستان بہت آگے جا رہے ہیں. مالک شاید آئی ٹی ایک وہ رہ گیا شعبہ ہمارے قسمتی سے جس میں تھوڑا بہت اوور آل گروتھ ہوتی ہے، باقی شعبوں میں اچھا کام ہو رہا ہے. تو کچھ اس طرح کمپنیز بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ کوئی سیمینار ہو، ورک شاپ ہو، ان کے امپلائیز کی ٹریننگ، وہ بھی ہم ان کے ساتھ اس کی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگین میں بھی کسی اور سے انسپائر ہوا. میں اپنے جونیئر اسٹوڈنٹس کو اکثر بولتا ہوں کہ اب جاب 9 to 5 جاب آج کل لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے، بٹ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں کمیونٹی سے، سینئر سے سیکھیں. تو میرے لیے بھی کوئی سینئر سے وہ میرے بنے رول ماڈل، ان کو دیکھ کے میں شوق ہوا کہ یار یہ لوگ بھی جاب کے علاوہ بھی کچھ اور کام کر رہے ہیں. ایک طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں بہت کچھ دیا ہے تو ہم بھی اسی کمیونٹی کو گیو بیک کر سکیں. تو یہ موٹیو تھا. الحمدللہ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں ہم جتنی ہو سکے. اس سلسلے میں ایک ہمارا ایک سب سے مین جو ہے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سالانہ ایک سارٹ آف کانفرنس ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں ایجائل کانفرنس. تو ہم اس کو مذاق میں کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ ہے ایجائل کا، کہ پاکستان میں الحمدللہ 10 سال سے ہو رہی ہے یہ کانفرنس. اس میں ہم ٹیک ٹاک ہوتی ہیں، ورک شاپ ہوتی ہیں. بیریا یونیورسٹی میں ہم نے کی تھی ستمبر میں. تو اس سے کافی مواقع آتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں پارٹیسپینٹس ان کو، اسٹوڈنٹس کو، ینگ جنریشن کو، کہ اگین کیا چل رہا ہے آئی ٹی میں لیٹسٹ ٹرینڈ کے ساتھ میں آپ لوگ امپروو کر سکتے ہیں. یعنی کہ آئی ٹی کا ایک کلچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور کمپٹیشن کیونکہ بہت زیادہ ٹف ہے. یاد رکھیے کہ ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، بالخصوص جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ آئی ٹی کے حوالے سے اس طرح کے جو کام ہیں یا اس طرح کے جو جیویز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس میں مختلف پروگرامز جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں. بڑی بڑی جو وہاں پہ تو بہت سارے کنگلامریٹس موجود ہیں جن کے ساتھ مل کر جو ہے اس طرح کے پروگرامز کیے جاتے ہیں. اور یہی وجہ بنتی ہے کہ پھر آپ وہاں دیکھیں کہ ٹینڈنسی کس تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جہاں پر آئی ٹی گریجویٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جب اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکلوز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ینگسٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ آئی ٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ابھی تک پاکستان میں شاید لوگوں کو علم بھی نہ ہو کہ آگمنٹن ریالٹی کیا ہے، یہ ورچوئل ریالٹی ہے، اس کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر یہ فارمنگ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ایگریکلچر کے اندر کتنی اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے آئی ٹی کے انپٹ سے. وہ شاید ہمارے یہاں بھی ایسی ورک شاپس ہو رہی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونے کی ضرورت ہے. اور بہت آگے بڑی تیزی سے اس میں جو ہے وہ ترقی ہوتی جا رہی ہے. فی زمانہ جو سب سے بڑا ایک چیلنج میں کہوں گا سب کے لیے ہے وہ ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بڑا صحیح بات. اور وہ اتنی تیزی سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خطرے کا نشان ہے ہم اس سے اوپر چلے جائیں. جی احمد صاحب، اب جس طرح میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں اس کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، ہم تو شاید ابھی بہت سلو چل رہے ہیں اس کے مقابلے میں. ذرا فرمائیں اس کے حوالے سے. اچھا، بڑی اچھی بات کی آپ نے یاسر بھائی. میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے نا مجھے خیال آیا کہ آپ نے بات کی نا، دیکھیں یہ جو ٹریننگ وغیرہ ہیں اس میں ہمارے تینوں سیکٹرز کو، جیسے گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ، پبلک، ان سب کا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ سیکٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجبوریاں ان کی، فنڈس کی کمی، اتنا اچھا کام نہیں ہو پاتا. تو یہاں پہ جیسے ہمارا ادارہ ہے تو ہم یعنی جو پاشا باڈی ہے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس، ان سے ہم لنک ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمیں ہماری ہوتی ہے ڈپینڈنسی جو پرائیویٹ کمپنی ہے. ظاہر ہمارے ایونٹس ہیں، ہم والنٹیئر باڈی ہیں تو ہمیں اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے. دوسری بات جو آپ کی بات سے یاد آئی، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں 2006 کا گریجویٹ ہوں، میں کہتا ہوں قبل مسیح کا، پری ہسٹورک دور کا، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کا. اس وقت پڑھانے کا جو طریقہ کار تھا وہ مونلی ٹیکسٹ بکس تھا، نہ انٹرنیٹ اسٹرانگ تھا، نہ یوٹیوب اسٹرانگ تھا. تو میں اپنے جب پڑھا بھی رہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو یا جونیئرس میں، یہ کہتا ہوں کہ آج آپ لوگ کے پاس بیٹا بہت مواقع ہے. ہمارے وقت نہ یوٹیوب اسٹرانگ تھا، ایسے کافی چیزیں تھیں، فری کورسز تھے. اب تو آپ نے ماشاء اللہ خود مینشن اے آئی نے آ کے سب کچھ چینج کر دیا ہے. جس میں ایک تھوڑی سی ایک مسکنسیپشن جو اوور آل بھی ہے، گلوبلی بھی ہمارے ملک میں زیادہ ہے، کہ اے آئی اگر آ گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو شاید جابس کھا جائے گی، جابس ختم ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں ایک کاؤنٹر ایک وہ ہے کہ ان لوگوں کی جاب ختم ہوگی نعوذ باللہ جو اے آئی یا لیٹسٹ ٹرینڈس کو سیکھیں گے نہیں. اے آئی جو آپ کا کام آسان اور بہتر بناتی ہے. آپ نے ذکر کیا انڈیا کا، معذرت کے ساتھ ہم لوگ جو ہم فیلڈ میں زیادہ ہیں، انڈیا میں بہت آگے نکل گیا. کمپٹیشن ہمارا نہیں رہا انفارچونیٹلی، بٹ ینگ جنریشن کو میرا یہ ہوتا ہے کہ اگین آپ کے مواقع بہت زیادہ ہیں. تھوڑا ان سے گلا بھی ہے، اکثر میرے اسٹوڈنٹس کو دیکھو پروگرام تھوڑا مائنڈ بھی کر جاتے ہیں تھوڑا سا، بٹ یہ ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. میں بولتا ہوں آپ لوگ ایک وہ بھی ہے کہ ہر جنریشن
پرانی جنریشن سے زیادہ ذہین ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی شاید اگین بھیڑ چال کہہ لیں یا خاندان کا پریشر بھی ہوتا ہے, جو سر نے بات کی کافی اچھی باتیں سننے کو ملی. جیسے ان کا بھی شاید ہوتا ہوگا جو بات کریں پیرنٹس نہیں کر پاتے, وہاں بھی پیرنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے میں ایسے بچے کو وہ پیچھے رکھوں. میرے بھی خاندان میں ایک ایسا مثال ہے انفارچونیٹلی, وہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے بٹ اس چکر. اسی طرح یہ جو نارمل, اگر ہم نارمل کہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں شاید سوسائٹی پریشر ہوتا ہے گھر کا کہ یار تمہارا کزن ٹاپ کر رہا ہے تم کیوں نہیں کر رہے, یا تم آئی ٹی میں جاؤ. تو اس بھیڑ چال کے چکر میں تو ہر بچے پریشر ہوتا ہے کہ مجھے جلدی جاب مل جائے یا میرے کزن کو جاب مل گئی. تو میں کہا بیٹا آپ یہ نہیں کمپیئر کرو کہ آپ کو جاب ان کو مل گئی آپ کو نہیں ملی. آپ دیکھو کہ کیا کچھ کمی آپ میں اپنے آپ کو برش کرو, اسکل کرو. پھر وہ تو زیادہ تو شارٹس ہم یہ کہتے ہیں شارٹس کٹ کے چکر میں یا جلدی جاب مل جائے جو ہم کھا کے آئے ہیں پورا دو. میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب احمد صاحب اور ہم جب کے زمانے میں جب یہ آئی ٹی سیکھا کرتے تھے نا, تو ہمیں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم کچھ لرن کر لیں اس سے نا, کوئی نئی چیز. اور آج کل جب میں آئی ٹی کے حوالے سے بچوں سے سوال کرتا ہوں تو جواب یہ ملتا ہے کچھ ایسا بتائیں کہ ہم ارن کر لیں. سمجھ رہے؟ تو یہ فرق ہے اس زمانے میں واقعتاً, کیونکہ آج کل کے بچے شاید اس کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ہماری جو پروگرامنگ لینگویجز کی جو کتابیں تھیں وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھیں جو ہم کندھے پہ رکھ کر لے جایا کرتے تھے. آج کل تو وہ کلچر نہیں ہے. ایک خالی ایڈ کرو آپ نے بڑا اچھا ہوا کہ ایک میرے خود یاد ہے پہلی جاب 2006 میں, تو مجھے کسی نے کہا یہ جاب ہے یہ مل رہی ہے. میں ظاہر انٹرویو دے رہا تھا, 5-6 انٹرویو میں ناکام ہو چکا تھا. تعلق ایک لوور اس سے تھا کلاس سے, تو ایک پریشر بھی تھا کہ والد کا سہارا بننا ہے. تو میں نے کہا اچھا کیا کام ہے, یہ سیکھ کے یہ نہیں پوچھا کتنی تنخواہ. اب میں جو جونیئر بھی ہوتا ہے جس کو انفارچونیٹلی بالکل فریش نکل رہا ہوتا ہے, اتنا سیکھا ہوا بھی نہیں ہوتا, یہ نہیں کہتے کچھ بچے اچھے بھی بہت ہوتے ہیں, بٹ اس کو میں بتاؤں بیٹا یہاں اپرچونیٹی ہے, آپ اپلائی کرو, لنک دوں. پہلا سوال آتا ہے احمد بھائی سر پیسے کتنے ملیں گے, پیسے کتنے ملیں گے. یہ بڑا دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. یہ واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت میں اور آج کی جنریشن میں یہی فرق ہے کہ وہ کام سے پہلے جو ہے وہ پیسوں کی بات کی جاتی ہے. بہرحال ابھی اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے. ذرا احمد بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ ایسے کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں, بچوں کو ظاہر ہے کہ جب بتاتے ہیں ان کو ڈائریکشن سیٹ کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہو آگے جا کے آپ کیا اچیو کر سکتے ہو. ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ بھی آئی ٹی کا کام کرو, جیسے بات ہو رہی ہے تو آپ کا جو بھائی یا کزن ہے وہ تو آئی ٹی سے یا کمپیوٹر سے اتنے پیسے کما رہا ہے, آپ کیوں نہیں کما رہا ہے. یہ ایک بڑی الگ اور بڑی طویل بحث ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. میں رفیع صاحب کی طرف آتا ہوں. رفیع صاحب آپ مختلف بچوں کے حوالے سے جیسے ڈاؤن سنڈروم کی بات کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں بڑا ہینڈل کرنا مشکل بھی ہوتا ہے, پھر اس میں کچھ بہت ہائپر ایگریسو بھی ہوتے ہیں, اور پھر ہوتا ہمیشہ سے یہی ہے کہ شروع میں تو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ شاید ایڈجسٹ ہو جائے گا, یا پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا, انتظار بھی کیا جاتا ہے. بڑی تکلیف دہ بات ہے, زبان ساتھ نہیں دیتی ہے, کیا ہوتا ہے ریئلٹی ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی وقت آئے یہ دنیا میں ہی نہ, اللہ خیر کرے. لیکن بہرحال ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا, پھر ٹریٹ کرنا, ایجوکیٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. پھر یہ بتائیے کہ اب تک جو کیسز رہے ہیں, میں ذرا تجربات سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کچھ سامنے آیا اور کیا کیا ہوتا رہا. جی اچھا دیکھیں, اس حوالے سے سب سے بہترین جو ہے نا آپ کو جواب پیرنٹس دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی موقع ملے تو آپ ضرور چاہے ہمارے دائرے میں یا کہیں بھی آپ آئیں پیرنٹس کو. بہت بڑا چینج آتا ہے, بہت بڑا. المیہ یہاں آ رہا ہے کہ وہ جو یعنی جہاں سے اسٹارٹ اور یہ کامیابی یا سیٹسفیکشن تک کا جو سفر ہے یہ بہت مختصر ہوتا ہے, بہت جلدی اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ بڑا جو ہے مشکل ترین مرحلہ ہے سوسائٹی کے لیے. لوگ ایکسیپٹ کر کے اسٹارٹ لینا, ٹو اسٹارٹ وتھ, وہ بہت مشکل ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا فائدہ, وہ چیز جو ہے نا. ایک مرتبہ جب آ جاتے ہیں اور جتنا وہ چینج دیکھتے ہیں, یقین کریں ہمارے اسکول میں آفس میں پیرنٹس لٹرلی رو رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کتنی بڑی نعمت مل گئی ہمیں. اس کا اندازہ تو ان کا جب وہ بچے کچھ کرنے کے قابل. اچھا اس کے مختلف کیسے, جیسے کوئی اسپیچ تھراپی ہو رہی ہے کسی بچے کی جو بول نہیں پاتا ہے, آپ یقین کریں بعض بچہ 2 سال تھراپی کے بعد ایک لفظ بولتا ہے تو پیرنٹس مٹھائی لے کے آتے ہیں, ان کی آنکھوں کے آنسو. یعنی ہماری جو ہے نا مطلب ہماری ساری کمائی وہ ہوتی ہے بس. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مطلب کتنا بڑا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو اتنی خوشی دے رہے ہیں, کسی ماں باپ کو, اور ہمارے لیے جو دعائیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے, اور کامیابی یہی ہوتی ہے کہ بچے واقعی بہت تبدیل ہوتے ہیں, بہت زیادہ, بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر معاشرے کا یہ مطلب ان کو ٹیلنٹ, ایک تو خیر یہ کانسیپٹ میں چھوٹا سا دور کر دوں, وہ سارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت لے لی تو دوسری دے دیتا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ قادر ہر چیز ہے, لیکن بظاہر یہ چیز ایسی نہیں ہوتی, دے نہیں دیتا ہے.
بلکہ جو صلاحیتیں اس کے پاس ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے زیادہ ہماری. اب میں مثال دوں, جیسے بلائنڈ ہے جی, اب ہم تو یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا کہ بھائی انہوں نے آواز دی تو میں اس طرف دیکھ لوں گا اور بات کروں گا. بلائنڈ جو ہے دیکھ نہیں پائے گا نا, کہ اس کو کان کی ڈائریکشن پتہ چلے گا تو سارا اس کا جو ہے وہ ایمفیسس کان پر ہوگا. تو اس کی جو ایبلٹی کان کی سننے کی ہے وہ ظاہر ہے ہماری مطلب دنیا کی بنائی ہوئی انسان کی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو کم ہوگی, تو ریفائنڈ ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. تو بظاہر لگتا ہے بہت کوئی اس کو ایکسٹرا آرڈنری, تو بس وہ ان چیزوں پہ اس کی جو ہے نا توجہ, اس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. تو بہرحال ایک بڑا کامیاب بہت ضروری ہے ان بچوں کے لیے, کیونکہ ہماری میں سمجھتا ہوں یہ بحیثیت انسان ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب جو کہا ہے تو اس میں سے یہ کہ یہ ہم کتے بلی جانور سب پال رہے ہوتے ہیں, سب کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, پودوں کا کر رہے ہوتے ہیں, کرنا چاہیے. یہ انسان ہے. اگر ان کی طرف سے ہم لاپرواہی کر رہے ہیں تو واقعی یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے. اور میرے خیال میں تو کسی زمرے میں تو جواب دہی کا بھی ہے کہ ایک انسان ہے, کہا گیا پڑوسیوں کا خیال رکھو, ضرورت مند کا خیال رکھو, تو یہ بھی تو ضرورت مند ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں نہ صرف ماں باپ بلکہ آس پڑوس, معاشرہ, سوسائٹی, ہر طبقے کو, بلائنڈ ہے, وائٹ کین لے کے جا رہا ہے, مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے یا ہیئرنگ امپیئرڈ ہے, آلہ لگایا ہوا ہے, تو جو دوسرا ہے یہ نہیں کہ وہ بولے مجھے نہیں سنے آتا. آپ دیکھیں, آپ سمجھیں, آپ خود اس کو اکارڈنگ ٹو نیڈ اپنی سچویشن کا چینج کرنے کی کوشش کریں. معاشرے کا یہ اوور آل ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا انسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ بھی بتا دیجیے کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اس کا ذکر کیا کہ اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا, اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی تذکرہ کر دیجیے. جی, تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے بات, لیکن یہ کہ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری جو سروسز ہم دے رہے ہیں اسکول میں, ڈسیبلٹیز آلموسٹ جتنی بھی ہیں سوائے بہت ہی زیادہ سیویئر فزیکل کے, کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں. تو باقی ہم تمام ڈسیبلٹیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ ہوتا ہے, بچے آتے ہیں, اور ہم کلینکل اسیسمنٹ نہیں کرتے, ہم جو ہے وہ اس کی صلاحیتوں کے حساب سے کرتے ہیں, بالکل جسٹ لائک ایڈمیشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کیا اس کا لیول ہے اس وقت, اور ہمیں واٹ پروگرام وی ہیو ٹو پلان فار. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس لیے ہم جو اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہر چیز ان ڈیٹیل دیکھی جاتی ہے کہ اگر بچہ اس لیول پہ آیا کہ یار وہ 1 2 3 جانتا ہے, لکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کی جو فنگر گریپنگ ہے, اس کی فنگر موومنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ پینسل کیسے ہولڈ کرے گا. وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. اس پہ نہیں ہمیں کام کرنا ہے کہ اس کو 1 سکھایا جائے, اس پہ نہیں ہمیں کام کرنا ہے کہ اس کو جو ہے رائٹ لائنز ہے سیدھی, اس پہ کام کرنا ہے کہ اس کی گریپنگ. تو اس طرح بہت ساری فیلڈ میں ہم کام تمام اس میں. اچھا, اس کے ساتھ ہم ایڈیشنلی 2 چیزیں جو ہم بنیادی طور پہ کرتے ہیں, ایک بچے کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرنا, اور دوسرا اس کو سوشلائز کرنا. ان 2 ایریاز میں اگر ہم کام کر لیتے ہیں تو بچے کی آدھی سے زیادہ جو ہے وہ صلاحیتیں خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہے. پھر اس کو ہم جو ہے وہ اسپورٹس ہمارے یہاں ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں, ہم ایجوکیشن کے ساتھ تھیراپیز کرواتے ہیں, اور اپ ٹو سم ایکسٹینٹ بہت چھوٹے لیول پہ جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ بھی ہوتی ہے. پلس ہم ان کو سوشلائزیشن کے لیے باقاعدہ مارکیٹنگ کرواتے ہیں, ان سے جو ہے بائنگ پرچیزنگ کرواتے ہیں, مارکیٹوں میں لے کے جاتے ہیں پریکٹیکل, ہم ساتھ ہوتے ہیں اس کے. پھر اسی طرح ہم جو ہے پریٹینڈ پلے کرتے ہیں بچوں کو, پھر اسپورٹس کی ریگولر ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, پھر ہم ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بچے بیٹھ کے سنیں, بچے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, چاہے کیسے بھی بول رہا ہو, تھوڑا سا بولتا ہے, اور اگر اس سے تلاوت یاد ہے ہم اس سے پہلے جو ہے وہ قرأت کرواتے ہیں. ہماری کوشش بہرحال یہ اس طریقے سے چلتی ہے. اچھا, اس میں جو خاص طور پہ ایک اور چیز ہے کہ ہم ملٹیپل ڈسیبلڈ کو بھی لیتے ہیں. زیادہ تر انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے کہ ملٹیپل کو نہیں ہینڈل کریں, تو وہ اللہ کا شکر ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بھی, اور ہمارے پاس وہ بھی بچے ہیں. جو مین چیز ہے ہماری سلو لرنر کیٹیگری, جو بہت زیادہ جس کو جو اگنور کیا گیا, اور اللہ کا شکر ہم نے ایڈریس کیا. اب سوسائٹی بھی بہرحال اس چیز کو اس طرف بہت سے انسٹیٹیوٹ نے لیا. ملیشیا میں ابھی جنوری میں 12 جنوری کو جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی, ورلڈ اسکول سمٹ ہوا تھا. اس کے لیے جو ہے دنیا بھر سے نامینیشن مانگی گئی تھیں. تو ان کی بہت ساری کیٹیگریز میں ون آف دی کیٹیگری کے جو ہے نیو ایرا, ہماری جو سلو لرنر کے حوالے سے ہمارا اسکول وائزل ویز جو ہے یہ از اے پائنیئر. تو اس کو جب ہم نے جو ہے اپلائی کیا اس کیٹیگری میں, تو الحمدللہ اس کو انہوں نے ماشاءاللہ ریکگنائز بھی کیا, اور آؤٹ آف 6000 انسٹیٹیوٹ اراؤنڈ دا ورلڈ الحمدللہ ہمارے اسکول کو سلیکٹ کیا گیا. اور چلیں, بہت بہت زبردست اور بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً یہ کام کر رہے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں, سوالات بہت سارے ہیں, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. تو کوشش کریں گے رفیع میمن صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ یہاں پر زحمت دیں, اور یہاں پر جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر اور ان کے ادارے کے حوالے سے اور خصوصی بچوں کے حوالے سے گفتگو کریں, کیونکہ یہ بڑا ہی ضروری ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا. جیسے معزز مہمان نے کچھ دیر پہلے اس چیز کی نشاندہی کی کہ اس میں میڈیا کی بھی ایک ذمہ داری ہے, تو ہم
اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے جو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں رفیع میمن صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے, اور جناب محمد احمد صاحب کا کہ ان سے جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے تاہم مختصر ایک نشست رہی ہے. احمد صاحب کو انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ مدعو کریں گے, اور پھر آئی ٹی کے حوالے سے جو بہت سارے اور دیگر سوالات موصول ہوتے ہیں نا کریئر کے حوالے سے بڑا اسپیسیفک, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے رہے ہیں, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.